सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। अब्दुल्ला यामीन मालदीव के सदर रह चुके हैं। सदर बनने से पहले वो मालदीव के वजीर तजारत और वजारत रोज़गार का कलमदान यानी वजीर रोज़गार के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। इससे भी पहले वो मालदीव के सिविल सर्वेंट रह चुके और मोहम्मद नशीद के मनसब सदारत से दस्तबरदार होने के बाद वो मालदीव के सदर बने। सदर बनने के बाद उन्होंने बेइंतहा ताकत हासिल कर ली, सियासी मुखालिफिन को नजर बंद करना शुरू कर दिया, मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी, आइन को मुअत्तल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सीनियर जज को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सदर मोहम्मद नशीद को 2015 में सजा हुई और उसे इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। अब्दुल्ला यामीन पर सदारत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और एक प्राइवेट कंपनी SOF से $15 लाख रिश्वत वसूल करने का इल्जाम लगा, जिसके एवज कंपनी को कारोबारी फायदा पहुंचाया गया। SOF मालदीव के साबिक वजीर सियाहत अहमद अदीब की मिल्कियत है और इस कंपनी पर इल्जाम है कि उस कंपनी को $92 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब्दुल्ला यामीन को गुज़श्ता साल सितंबर में सदारती इंतखाबात में नाकामी के बाद मशकूक अदायगियों के इल्जाम का भी सामना है। इन इल्जामात के बाद उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इस्तगासा ने चंद रोज पहले ही मुल्जिम की गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड के लिए मालदीव के दारुल हुकूमत की अदालत में दरख्वास्त दायर की। गुज़श्ता रोज यानी कल उनके रिमांड लेने की दरख्वास्त पर 2.5 घंटे तक समाअत हुई। इस्तगासा ने अदालत से इस्तदा की थी कि मुल्जिम अब्दुल्ला यामीन को गिरफ्तार करने के अहकामात दिए जाएं। इस्तगासा ने मुल्जिम अब्दुल्ला यामीन की गिरफ्तारी के लिए अदालत के सामने यह जवाज रखा था कि मुल्जिम गवाहों पर असरअंदाज हो रहा है और उसने गवाहों को अपने बयानात तब्दील करने के लिए रिश्वत देने की भी कोशिश की है। यहां जरा शहबाज शरीफ और अब्दुल्ला यामीन की गिरफ्तारी में एक मुमासलत आपको दिखाना चाहूंगा। जब शहबाज शरीफ साहब को नैब ने गिरफ्तार किया था तो नैब ने भी इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया था कि वो बासर मुल्जिम होते हुए केस, दस्तावेजात या गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी जरूरी है। अब जरा वापस मालदीव चलिए। जब मालदीव के इस्तगासा ने अपनी अदालत से मुल्जिम अब्दुल्ला यामीन की गिरफ्तारी की इस्तदा की तो अदालत के चीफ जज अहमद हैलाम ने इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज यानी कल हुक्म जारी किया कि मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई आम मुल्जिम नहीं जो मुल्क का साबिक सदर रह चुका है और ताकतवर सदर रह चुका है, और मुल्जिम को उस वक्त तक हिरासत में रखा जाए जब तक केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं होता। अब जरा दोबारा आपको शहबाज शरीफ साहब के केस का हवाला देते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की तो नैब ने शहबाज शरीफ साहब की जमानत की मुखालिफत की, क्योंकि शहबाज शरीफ ना तो तहकीकात में ताउन कर रहे थे और वो गवाहों और शवाहिद पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन मौजूद अदालत ने नैब के एतराज को मुस्तरद करते हुए मुल्जिम शहबाज शरीफ साहब को जमानत पर रिहा कर दिया था। अब जरा एक बार फिर मालदीव चलते हैं। मालदीव के मौजूदा सदर इब्राहिम मोहम्मद ने गुज़श्ता हफ्ते अपने 2 वज़रा अहमद मालूफ और इकराम कमालुद्दीन को भी अब्दुल्ला यामीन से जुड़े स्कैंडल में वजारतों से मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि दोनों के बैंक अकाउंट से 33 हजार अमरीकी डॉलर्स की रकम मिली थी। मालदीव में अप्रैल में इंतखाबात होने जा रहे हैं और वहां की इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तानी इंतखाबी मुहिम की तरह करप्शन का चर्चा जारी है। मालदीव के साबिक सदर अब्दुल्ला यामीन को उसी जेल में रखा गया है जहां उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने अपने मुखालिफिन को कैद कर रखा था। एक तरफ वो मुल्क है जिनकी मिसालें अगरचे को बहुत काबिले जिक्र नहीं, लेकिन वहां फिर भी ताकतवर लोगों को किसी न किसी तरह से एहतसाब के शिकंजे में लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर आइन व कानून साबिक सदर रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। जनरल साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। शौकत साहब
آپ کا بھی بہت شکریہ جنرل صاحب. سر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. معزز عدالت کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا ہماری سر آنکھوں پہ, لیکن نیب کا اعتراض یہ تھا یا نیب کو خدشہ یہ ہے, اور گرفتار بھی اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ بااثر ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو ضمانت مل گئی. سر امیر عباس, بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ملک میں ہر طرح کی مثالیں بہت موجود ہیں. یہاں ایسے ایسے دہشت گرد اور کرمنلز اور بااثر افراد کا ٹرائل عدالتوں میں ہوتا رہا ہے جو جیل سے بیٹھ کے وٹنسز کو عدالت تک پہنچنے نہیں دیتے تھے, جیل سے بیٹھ کے مرڈر کروا دیا کرتے تھے, اور جیل سے بیٹھ کے ججز کو دھمکیاں دیتے تھے اور اپنی مرضی کے ڈیسیجن لے لیا کرتے تھے. یہاں ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جب حاکم وقت نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا, اور یہاں ایسی بھی مثال موجود ہے جہاں جنرل مشرف کے دنوں میں چیف جسٹس در بدر پھر رہے تھے اور انصاف مانگ رہے تھے. تو ہمارا ملک بڑا یونیک ہے کئی اعتبار سے. میں سمجھتا ہوں جو باتیں آپ نے کی اخلاقاً اور قانوناً, ان سب کا جواز بنتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو, جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ سمجھتے ہیں, پبلک سرونٹ سمجھتے ہیں, خادم اعلیٰ سمجھتے ہیں, کہ یہ اپنے اوپر لگے ہوئے داغ خود دھلوائیں گے اور عدالت میں جا کر پیش ہوں گے. اگر ضمیر مطمئن ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھ پر یہ کیس جھوٹا ہے, تو ان کی اولاد کیوں ملک سے بھاگی ہوئی ہے, کیوں بھگوڑے ہیں؟ داماد بھاگ گیا ہے, بیٹا بھاگ گیا ہے, دوسرا بیٹا گیا ہے اور وہ ایکسٹینشن لیے جا رہا ہے, واپس نہیں آنا چاہتا. بڑے بھائی ہیں وہ نااہل ہو کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہی ایک راگ الاپ رہے ہیں. تو ہمارے ملک کی تاریخ اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یہ کسی اور ملک سے مماثلت نہیں رکھتے, یہ اپنے آپ میں ہی مماثلت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بااثر لوگ انڈر ٹرائل نہیں ہیں, ہمارا جوڈیشل سسٹم انڈر ٹرائل ہے, ہمارے ملک کا قانون انڈر ٹرائل ہے. اور عارف چودھری صاحب اس پہ بات بعد میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے کریں گے. میں ایز اے نیوٹرل سٹیزن یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ملک کا قانون بااثر شخصیات کو کٹہرے میں لا سکتا ہے, کیا ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتا ہے, کیا ہمارے انویسٹیگیٹر اور پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ وائٹ کالر کرائم کو انارتھ کر کے ان لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کے جرم ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا عدالتیں 22 کروڑ عوام کی توقعات پہ پوری اتر سکتی ہیں؟ کیونکہ حضرت علی کا قول بھی ہم بارہا کوٹ کر چکے ہیں, اور ونسٹن چرچل کا قول بھی بہت دفعہ کوٹ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ورلڈ وار میں برطانیہ کے بارے میں کیا کہا تھا. اور ظلم اور جبر کی ریاست تو چل سکتی ہے, ناانصافی کی کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے, لیکن ناانصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی. یہ سب باتیں ہم نے کہی اور سنی ہوئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم اپنے وقار کو برقرار رکھ سکتا ہے, اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں کریڈیبل بنا سکتا ہے, کیا وہ 22 کروڑ عوام کی توقعات پہ پورا اتر سکتا ہے, اور کیا وہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت اور ملک کے خزانے کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. تو یہ ٹرائل جتنے بھی اس وقت ہو رہے ہیں یہ سب سے طاقتور لوگوں کے ٹرائل ہیں. آصف علی زرداری ہو یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا مختلف پارلیمنٹیرینز ہوں, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو ابھی تک الزامات کی حد تک پلنڈر کیا ہے. اب جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں, اس ملک کو غریب نے نہیں لوٹا, اس کو ٹانگے اور ریڑھی والے نے اور رکشے والے نے نہیں لوٹا, اس کو پولیس کانسٹیبل اور پی این نے نہیں لوٹا. بالکل صحیح. اس ملک کی موجودہ حالت جو خزانے کی ہے یہ بااثر اشرافیہ نے اس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں اس بااثر اشرافیہ کو کیسے پکڑیں گی عدالتیں, یہ اہم سوال ہے. عارف چودھری صاحب, سر خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے وہ ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور 6 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے. پروڈکشن آرڈر پر خواجہ سلمان رفیق صاحب کو اور علیم خان صاحب کو بھی پنجاب اسمبلی میں آنے کی اجازت مل گئی ہے. اسپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. ادھر تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی شہباز شریف کو نہیں ملنا چاہیے, ادھر تحریک انصاف کی حکومت اور اسمبلی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. کیا کہہ سکتے ہیں سر ہم؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں تھوڑی سی اگر اس میں اور شامل کر لیتے تو آپ بالکل زیادہ ہماری آسانی ہمارے لیے پیدا کر سکتے تھے کہ ساتھ ہی یہ شامل کر لیتے
کہ سب کچھ دیکھا مالدیپ نے، مگر وہاں افتخار چودھری کی کورٹ نہیں دیکھی، اور افتخار چودھری صاحب نے جو پاکستان پر احسان کیا، جس انداز کی جوڈیشری انہوں نے عطا کی، وہ بھی وہاں اس کی مثال نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے اس تجربے کے ساتھ اور بار کی یعنی نمائندگی جو میں عرصے سے کر رہا ہوں، اس حوالے سے بھی مجھے کم از کم یہ بات کہنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کال اے اسپیڈ، کہ بھئی ہمارے لیے عدالتوں کی عزت بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس میں آپ جو جج مقرر کریں اس کو بالکل اہلیت کی اس معیار پر پرکھا جائے جو ضروری ہے، اور اس کے لیے 3 جو کوالیفیکیشنز میں نے جب امریکہ سے آیا تھا تو وہاں سیکھ کے آیا تھا، اور وہ میں نے بیان کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جج کے لیے نمبر 1 انٹیگریٹی، نمبر 2 انٹیگریٹی، نمبر 3 انٹیگریٹی۔ اگر آپ انٹیگریٹی والے ججز بنائیں گے، وکلاء انہیں ان کے لیے ماحول اور تعلیم و تربیت پیدا کر لیتے ہیں، یعنی انہیں سکھانے میں وکلاء اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جج جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو، انٹیگریٹی والا ہو، وکلاء جو ہیں وہ قانون دونوں طرف سے نکال کے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے کسی شخص کو ذرا برابر شک نہیں پیدا ہوتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آج ایک آپ سے دلچسپ بات شیئر کروں کہ یہ پاکستان کا ایک انداز ہم جو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اپنی جوڈیشری سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے ذرا غور ضرور کریں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس کے لیے پوری دنیا میں یہ تصور ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت پر اپنا اعتماد کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں ہے، تو یہ عدالت کی توہین نہیں ہے، عدالت اپنے آپ کو ریکیوز کرتی ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے پاکستان کے نظام سے، جہاں خود عدالت نے کہا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ ہم انصاف کریں گے۔ ایک جج جو اب نہیں ہے جج، اس کو کہا گیا کہ حضور آپ کا کزن، فرسٹ کزن میرے خلاف، یعنی اس نے پیٹیشنر نے کہا، رسپونڈنٹ جو تھا اس نے کہا جناب میرے خلاف جو کیس بنانے والا ہے وہ آپ کا فرسٹ کزن ہے، میرے پاس وہ جج صاحب کی آرڈر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ میرا فرسٹ کزن ہے، لیکن میں تو پابند ہوں اپنے حلف کا، میں تو انصاف کروں گا۔ بھائی خدا کے واسطے اتنی رحم کر دیں لوگوں کے اوپر، مجبور ہیں لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ آپ کو صرف درخواست کر سکتے ہیں کہ حضور ہمیں مہربانی کریں۔ اور اس کیس میں بھی جب یہ ریکویسٹ کی گئی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ نیب جو تھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس جو ہے اس کو ٹرانسفر نہ کریں، یعنی دوسری جگہ نہ لگائیں، جہاں پہلے سنا گیا وہی سنا جائے۔ تو کوئی فرق پڑتا تھا کہ آپ ان کے پاس بھیج دیتے؟ نہیں، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم خود ہی انصاف کے محافظ ہیں، اور ہمیں ہی پتا ہے کہ ہم منصف ہیں۔ یہ تصور جب تک تبدیل نہیں ہوتا، ہم یہاں بیٹھیں گے، باتیں ہوں گی، پروگرام ہوتے رہیں گے، اور مالدیپ کے حوالے دیتے رہیں گے، مالدیپ کے حوالے پوری دنیا کے حوالے دیتے رہیں گے، اور معاملہ جو ہے وہ دنیا آگے سے آگے جاتی رہے گی، اور ہم یہی اسی ہم افتخار چودھری صاحب کی باقیات میں پھنسے رہیں گے۔ شوکت بزرا صاحب، سر یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ یعنی فواد چودھری صاحب اور باقی جو وفاقی حکومت ہے اس کو بڑا شدید اعتراض ہے کہ کیوں، بلکہ خود پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا بلوکی میں جب وہ موجود تھے ایک تقریب کے اندر، انہوں نے کہا کہ جی اب نہیں ملے گا ریلیف اپوزیشن کو، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو جو پروٹیکشن آرڈر پہ لایا جاتا ہے اور پھر وہ نیب کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور اس پریولیج کو انجوائے کرتے ہیں، تو اب آپ کی پنجاب حکومت، آپ کی پنجاب اسمبلی، آپ کے اسپیکر، آپ کے اتحادی وہاں پہ بھی پروٹیکشن آرڈر جاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پہلی بات تو امیر عباس، میں نے اور بہت سارے چونکہ سوالات ہوئے ان کے جواب بعد میں دوں گا، آپ کے سوال کا جواب دوں۔ دیکھیں پروڈکشن آرڈر کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر آ کے اپنا رونا روئیں، آپ پریشرائز کریں اس ادارے کو جس کی آپ حراست میں ہیں۔ آپ میاں شہباز شریف کی تقاریر نکال لیں، ان کی پہلی تقریر جو تھی وہ ساری کی ساری یہ تھی میں بے گناہ ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو نیب ہے یہ وکٹمائز کر رہا ہے، نیب حکومت کے ساتھ ملا ہو، یعنی کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے نیب کو لعن طعن کی ہو، نیب کے خلاف پراپیگنڈا کیا ہو۔ بھائی وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہاں پہ ان کا کم ذاتی رونا نہیں رونا،
ان کا کام ذاتی کہانیاں سنانا نہیں ہے، وہ ان کا کام نیب میں ہے یا کورٹ میں ہے، وہاں پر انہوں نے مس یوز کیا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کو ہائی جیک کر لیا تھا کہ جب تک اس شخص کو جس کے خلاف اربوں خربوں کی کرپشن کے الزامات موجود ہے، جو جیل میں پڑا ہوا ہے، کہ ہم اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے جب تک ہمیں نیب کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا جائے گا. تو اس لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. یہاں پہ اگر علیم خان صاحب پروڈکشن آرڈر پہ آ کے اپنی ذاتی دیکھیں نا، میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ بالکل آپ سر صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کو وہاں پہ روکنا چاہیے تھا. اسپیکر صاحب کو جب وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، ان کو پوائنٹ آف آرڈر کے کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، ان کو روکنا چاہیے تھا. اور دوسری بات، جلسہ میں ایک اور گزارش کروں، علیم خان جب سے پکڑے گئے ہیں، امیر عباس بتائیے مجھے، کیا ہماری قیادت نے یہ کہا نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، انہوں نے کہا جس نے میرے ساتھ رہنا رہے، جس نے نہیں رہنا نہ رہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کرپشن پہ، لوٹ مار پہ، بددیانتی پہ. بھائی اگر نیب نے پکڑا ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہاں پہ جا کے تحقیق تفتیش کروائیں. اگر آپ دیکھنا ہے تو واپس آ جائیں. علیم خان صاحب وہاں پر اپنی تحقیق تفتیش کروا رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں امیر عباس، بڑی اہم، دیکھیں میں حکومت میں ہونے کے باوجود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ موجودہ جو نظام ہے احتساب کا، اس کے ذریعے احتساب نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن دیکھیں، نیب کے چیئرمین انڈاؤٹڈلی آج تک ایسے لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جو اباؤ دی لا تھے، جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، جو پرائم منسٹر تھے 3 دفعہ، جو وزیر اعلیٰ تھے، جو سینئر منسٹر، پکڑا گیا ان کو. لیکن آج بھی وہی پراسیکیوشن برانچ ہے. معذرت کے ساتھ ابھی عارف صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میرے عارف چوہدری صاحب نے، جوڈیشری کے حوالے سے پیرالل ہم اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں امینڈمنٹس لانی پڑیں گی احتساب کے قوانین میں. پراسیکیوشن جو ابھی میاں نواز شریف کے دور کی لگی ہوئی ہے اور فواد چودھری کے دور کی لگی ہوئی ہے، جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں اتنا سٹرونگ کیس ہے آشیانہ والا، جس میں کلیئر اوپن اینڈ شٹ، اس لیے کیس ہے. عارف چوہدری صاحب میری بات کو بڑھائیں گے. بھائی پرنسپل ایکیوز تو میاں شہباز شریف ہے، جس نے حکم دیا کہ آپ اس کمپنی کی جگہ دوسری کمپنی کو آرڈر دیں. باقی تو سارے ملازمین تھے جنہوں نے امپلیمنٹ کیا. سو جو موجودہ نظام ہے اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی سعودی شہزادہ آیا، انہوں نے کیا کیا ہے، $106 ارب انہوں نے ریکور کیا اپنے شہزادوں سے، ان لوگوں سے جو کرپٹ تھے، جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان میں سخت سے سخت قوانین بنانے پڑیں گے، خواہ چراہوں میں لٹکانا پڑے. اس کے لیے نیب کی قوانین میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی شور شرابہ ڈال کے ریلیف لیتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی امینڈمنٹس لے کر آئیں جس سے چور، ڈاکو، لٹیرا جس نے ہماری قوم کو لوٹا ہے، جس نے اپنے آفس کو مس یوز کیا ہے، بسرا صاحب 6 مہینے گزر گئے آپ کی حکومت کے، 4.5 سال باقی ہیں سر. یہ محمد بن سلمان کی بادشاہت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے. 5 سال ملے ہیں منتخب وزیر اعظم کو، 5 سال کے بعد ایک دن بھی نہیں ملے گا. پھر الیکشن میں جیتے گے تو سو جیتے. 4.5 سال رہ گئے، کب لائیں گے وہ امینڈمنٹ سر؟ امیر عباس، میں آپ کو جو بات میں نے کہی ہے، اس جب سے شہباز شریف رہا ہوئے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک وکیل ہوں، عارف چوہدری صاحب بھی وکیل ہیں، اتنے سٹرونگ کیس میں ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے تھی. ان لوگوں کی بیل ہو گئی جنہوں نے ان کے آرڈر کو امپلیمنٹ کیا. یہ تو چلیں جب نیب آگے جائے گی سپریم کورٹ میں، اس میں دیکھیں گے، بڑا انٹرسٹنگ یہ فیصلہ ہوگا. لیکن وہاں پر میں سمجھتا ہوں پراسیکیوشن میں ان میں کمی تھی. پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے صحیح کیس پراسیکیوٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ شہباز شریف جو آج قسمیں اٹھاتے پھر رہے ہیں عدالت میں. بھائی ہونا تو یہ چاہیے، میں جو سمجھتا ہوں اگر شوکت بسرا نے لوٹا ہے نا، بھائی مجھ سے پوچھے کہ شوکت بسرا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے تمہارے پاس ایک موٹر سائیکل تھا، ایک گاڑی تھی. آج تمہارے ہر شہر میں بنگلے ہیں، تمہاری اولاد جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں پڑھ رہی ہے، تمہارے پاس لینڈ کروزر کہاں سے آ گئی، تمہارے پاس بچوں کے اتنے عالی شان محل کہاں سے آ گئے. اس کا جواب نہ دے تو میرے بھائی سیدھا قانون ہے وہی سعودی عربیہ والا ہے، لٹکانا ہوگا، پھانسیوں پہ لٹکانا ہوگا، چوکو چراہوں میں لٹکانا ہوگا، موجودہ قوانین کے تابع. اگر آپ بالکل ٹھیک ہو گیا. چلے یہ آپ نے اپنے آپ کو مثال کے طور پہ رکھا ہے، آپ اپنے آپ کو ہی لٹکا رہے ہیں. یہ اصول ٹھیک ہے، ویسے اصول ٹھیک ہے. جنرل صاحب بریک پہ جانا، لیکن یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اگر شوکت، میں کہتا ہوں امیر عباس، اگر شوکت بسرا نے کیا ہے، جنرل صاحب نے کیا ہے، عارف چوہدری صاحب نے کیا ہے، یا میں نے کیا ہے، امیر عباس کسی نے بھی کیا ہے، اکراس دی بورڈ جس نے کیا ہے. پاکستان تب بچے گا جب یہ اشرافیہ، یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ پکڑے جائیں. شوکت بسرا کو دیا ہی انہوں نے کیا ہے جس کا حساب شوکت بسرا صاحب کی تو جس پارٹی میں پہلے آپ تھے اس نے آپ نہیں. عارف چوہدری صاحب مجھے فخر ہے. اچھا میں ذرا جنرل صاحب سے ایک سوال کروں پھر مجھے بریک پہ جانا. جنرل صاحب یہ جعلی اکاؤنٹس، ایک فکرہ امیر عباس، ایک فکرہ امیر عباس، جی فکرہ چست. میں نے 30 سال سیاست کی ہے، 30 سال میں سیاسی کارکن ہوں.
مجھے فخر ہے اس بات کا کہ کوئی شوکت بسرا اور اسی لیڈر کو جوائن کیا جس پہ عمران خان پہ بھی کوئی کرپشن اور بددیانتی کا الزام نہیں لگا سکتا، اور شوکت بسرا یہ کہتا ہے کہ قانون میں امینڈمنٹ کی جائے اور چوکوں چروہوں میں لٹکایا جائے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، سر جعلی اکاؤنٹس کیس اور میگا منی لانڈرنگ سکینڈل جو ہے اس میں زرداری صاحب کی، فریال بی بی کی اور مجید فیملی جو ہے، انور مجید اور باقی ان کے جو عزیز، ان کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ آج سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ امیر عباس، میں یہ سمجھتا ہوں صرف ایک کامنٹ جو بصرہ صاحب کہہ رہے ہیں، خواہش اچھی ہے لیکن آج تک میں نے کسی چور کو اپنے گلے میں پھندا ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، اور انفارچونیٹلی یہاں ڈکٹیٹرز جنہوں نے اٹھا کے آئین ایک طرف رکھ دیا، انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے بھی قانون سازی کر کے نہ ایسا محاسبہ کیا، نہ ایسے قوانین بنائے۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے، میں پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے انصاف دینا ہے، وہی قانون ہے جو اس وقت ملک میں لاگو ہے۔ اس میں جنہیں عدالتیں چھوڑ رہی ہیں ہمیں وہ ڈیسیجن ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے، جنہیں عدالتیں لٹکا رہی ہیں انہی ڈیسیجنز پہ عمل ہونا ہے، اور جن عدالتوں نے آج اس کیس کو یا اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے انہی عدالتوں کا ہمیں ڈیسیجن ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو انسٹیٹیوشنز کا احترام کرنا پڑے گا، اور انہی کے فیصلے۔ یس، قانون میں سکم ہیں، قانون میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، پروسیکیوشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 6 ماہ میں کون سے قوانین کی بل جو ہیں وہ عدالت میں لائے گئے ہیں اور کن قوانین پر ووٹنگ ہوئی ہے، آج تک ابھی ہمیں ایسا کوئی کام نظر نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے ابھی جو عدالت نے یہ منی لانڈرنگ کیس کی اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کی ہے، یہی ایک راستہ ہے، اور عدالت ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سنیں یا اس کو ٹرن ڈاؤن کرے۔ بالکل ٹھیک، ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، ایک بریک، اور وزیراعظم پاکستان نے آج جو منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو، شٹ اپ کال دی ہے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو، اور جس طرح پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے یہی شایان شان تھا پاکستانی ایٹمی طاقت کے چیف ایگزیکٹو کو کہ وہ اسی لہجے میں اس جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دیتے۔ آج لگا ہے کہ شاید پاکستانی قوم یا پاکستانی ریاست جو ہے یہ لیڈر لیس سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ واقعی اس کا کوئی لیڈر ہے۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پہ اور کلبھوشن یادیو کے کیس کی آج بھی سماعت ہوئی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کلبھوشن یادیو کے کیس کی عالمی عدالت انصاف میں سماعت جاری ہے۔ آج دوسرا روز تھا، کل سماعت شروع ہوئی تھی، 2 دن مزید یہ سماعت رہے گی۔ شاہد میتلا صاحب ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، خود موجود ہیں اس سماعت کی کوریج کے لیے عالمی عدالت انصاف میں، کل بھی تھے آج بھی تھے۔ شاہد میتلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ۔ میتلا صاحب، آج جو کچھ ہم نے دیکھا ٹی وی پہ، اس میں انور منصور صاحب کے دلائل تھے، پھر اس کے بعد قریشی صاحب جو ہمارے لائر، ان کے دلائل، تو گرپ لگ رہی تھی، اور جو بھارتی وکلا ہیں ان کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ جی امیر عباس صاحب، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، پاکستان کی جانب سے انتہائی مدلل اور ٹھوس دلائل جو ہیں دیے گئے ہیں۔ خاور قریشی لگ رہا تھا کہ ان کی بہت اچھی پریپریشن ہے۔ بھارت کی جانب سے 2 پوائنٹس پر فوکس رہا کل، لیکن ان کے جو آرگومنٹس تھے وہ بہت ہی جنرلائز قسم کے تھے، لیکن پاکستان نے بڑے اسپیسیفک اور فوکسڈ قسم کے دلائل دیے ہیں، اور خاص طور پر کونسلر ایکسیس کے حوالے سے پاکستان نے ایویڈنسز سے، دستاویزی ثبوتوں سے اور ماضی کی پریسیڈنٹ سے یہ ثابت کیا ہے کہ جاسوسوں کو ویانا کنونشن کے مطابق کسی قسم کی کونسلر رسائی نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 2008 کا کونسلر رسائی کا معاہدہ ہے، اسی کا اطلاق کلبھوشن یادیو پر ہوگا، اور چونکہ 2008 کے معاہدے کے مطابق کوئی بھی سلامتی کا ایشو ہے، نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، تو اس میں متعلقہ اسٹیٹ، ریاست جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ جو کلبھوشن یادیو کے پاس اصلی پاسپورٹ تھا جو 2013 میں بنا،
اور 2014 میں اس کی تجدید بھی ہوئی. اس حوالے سے بھی بھارت کوئی بھی جواب دینے میں ناکام رہا. پاکستان کی جانب سے دلائل نہ صرف دیے گئے بلکہ دستاویزی ثبوتوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ کلبھوشن یادو کا جو پاسپورٹ ہے وہ اصلی ہے, اور اصلی ہونے کی وجہ سے جو کلبھوشن یادو کی ماں ہے وہ بھی اسی پتہ پر رہتی ہے, اور نہ صرف اس پتہ پر رہتی ہے بلکہ اس کے نام پر وہ پراپرٹی بھی ہے جو پاسپورٹ پر ایڈریس ہے. اس کے علاوہ ایک برطانوی ادارے کی جانب سے رپورٹ بھی جمع کروائی گئی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ کلبھوشن یادو کے پاس جو پاسپورٹ تھا وہ اصلی تھا, وہ ریاست بھارت کا جاری کردہ پاسپورٹ تھا. اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے بھی دلائل دیے گئے, خاور قریشی کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ اس کلبھوشن کے کیس میں ریمیڈی موجود ہے تو اس لیے بھی بھارت کی جانب سے یہ کہنا کہ ان کو ملٹری کورٹ کے ٹرائل پر اعتماد نہیں ہے, بے جا ہے, بے بنیاد ہے, کیونکہ اس کی ریمیڈی موجود ہونے کی بنا پر ابھی حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ نے 70 ایسے افراد کو حکم امتناعی جاری کیا ہے جن کو ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ سزا ہوئی تھی, سزائے موت ہوئی تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھارت کا جو ملٹری کورٹ پر اعتراض ہے وہ بھی بے جا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو کو دہشت گردی کے لیے بھیجا گیا تھا. اگر ویانا کنونشن کا اطلاق ہوتا بھی ہے تو اس کیس میں نہیں ہو سکتا, چونکہ بھارت نے تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, اور ویانا کنونشن کا جو کونسلر ایکسیس کا جو آرٹیکل 5 اور 55 ہے وہ بھی اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ کسی جاسوس کو جو ہے کونسلر ایکسیس دی جائے. اس کے علاوہ میر عباس صاحب, اس کے علاوہ خاور قریشی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کونسلر رسائی دینے کا پاکستان نے فیصلہ کیا. پاکستان نے لیٹر لکھا بھارت کو کہ پاکستان دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت اس کی شناخت ظاہر کرے اور یہ بتائے کہ کلبھوشن یادو کی نیشنلٹی کیا ہے, شہریت کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے شاہد صاحب یہ ذرا بتائے گا شارٹلی کہ جو 2 دن کی مین جو ہیئرنگ تھی وہ تو ہو گئی, اب صرف 2 دن جو ہے وہ جواب الجواب ہوگا اس کے اوپر. جو اس سے پہلے جو سماعت ہوئی تھی جس میں پاکستان کو تھوڑی ہزیمت اٹھانا پڑی اس کیس میں, اس دفعہ کیا لگ رہا ہے کہ کیس پاکستان کی فیور میں جائے گا جو اب تک آرگومنٹس آپ نے دونوں طرف سے سنے؟ امیر عباس صاحب, میں جیسا کہ پہلے بتایا آپ کو کہ کل جو بھارتی سائڈ تھی اس کی جانب سے جو آرگومنٹس دیے گئے اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ انسانی بنیادوں پر کونسلر رسائی دی جانی چاہیے تھی. وہ 6 سوال پاکستان کی جانب سے پوچھے گئے تھے, کسی ایک بھی سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے. دیکھیں جو پہلی سماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں پرویژنل میئر دیے گئے ہیں. پرویژنل میئر دیا گیا تھا کلبھوشن یادو کی پھانسی کے حوالے سے. یہ کہا گیا تھا کہ جب تک سماعت جاری ہے, جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس کی جو پھانسی پر جو آرڈر ہے, کاروائی ہے, اس کو روک دیا جائے. تو یہ پرویژنل میئر پاکستانی عدالتیں بھی دیتی ہیں. ابھی حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ نے بھی 70 افراد کو یہ دیا. تو آپ وہاں پہ موجود تھے اور آپ اس کا مطلب آپ کافی مطمئن آپ لگ رہے ہیں کہ obviously آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے پاکستان سے جرنلسٹ گئے ہیں, بھارت سے بھی جرنلسٹ آئے ہیں کوریج کے لیے. انشاءاللہ کل دوبارہ پروگرام میں آپ سے پوچھیں گے کہ کل کی اپڈیٹ کیا رہے گی. بہت شکریہ شاہد مطلع صاحب. جو پلوامہ سانحہ ہوا ہے انسیڈنٹ, اور اس میں بلکہ وہ تو انسیڈنٹ نہیں, اس کے بعد جو سانحہ جس طرح سے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے ہیں بھارت کی جانب سے, اور معصوم کشمیریوں کو اس حادثے کی وجہ سے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں جس تکلیف کا سامنا ہے, اندازہ ایک آزاد ریاست کی فضا میں بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا. پرائم منسٹر صاحب نے آج جس کی توقع تھی کہ وزیر اعظم جواب دیں گے, چونکہ وہ انتظار کر رہے تھے محمد بن سلمان کی واپسی کا, ولی عہد کی واپسی کا, وہ جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس ایشو پہ بات کریں گے. آج انہوں نے جواب دیتے ہوئے بھارت کو انہوں نے غیر مشروط طور پر جو انویسٹیگیشن کروانے کی آفر کی ہے, یہ ذرا سنوائی. میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں, کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے, وہ ہمیں دیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے, اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے
प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। राइट जी सर, इससे ज्यादा कोई वजाहत या इससे ज्यादा कोई ऑफर करवाई जा सकती है? एक दो मुल्क जो दुश्मन है आपस में, एक मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से दूसरे मुल्क को। मैं आपसे अर्ज करूं कि अब तक फॉरेन पॉलिसी के महाज पर जितनी बड़ी कामयाबियां मौजूदा हुकूमत ने हासिल की हैं, शायद इससे पहले बहुत अरसा पहले हुई होंगी। काफ़ी ये जो माजी करीब है उसमें हमें ये बात नज़र नहीं आई। तो वो हर कामयाबी पे नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये तो हमने शुरू किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने, बल्कि वो ये भी कहे कि ये जो करप्शन के खिलाफ ये जो केस उनके बना, ये भी उन्होंने खुद शुरू कराया, अपने खिलाफ खुद किया था। ये इनका तो काम ही नहीं है, वो तो ये सारा नेकी तो वो खुद कर रहे हैं। असल बात ये है कि ये मुहिब्बे वतन होने का सबूत है, और मुहिब्बे वतन कोई शख्स जो ऑनेस्ट हो वो डरता नहीं है किसी से। अब सूरत हाल इंडिया की क्या है? इंडिया की सूरत हाल ये है कि उनके पास जवाब क्या हो। दुनिया में इस वक्त फ़लस्तीनी रियासत में होने वाला जुल्म और यहाँ जो कश्मीर के अंदर जो ये जुल्म कर रहा है इंडिया, इसको आप इस दौर में बर्बरियत की ऐसी मिसालें हैं कि जिससे माजी के जो आप वाक़यात हैं जिनको तारीख़ में ने बुरे अल्फाज से लिखा हुआ है, यानी वो भी शर्मा जाते हैं। यानी इन नौजवानों पर, बच्चों पर इस हद तक तशद्दुद और फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस हद तक हो रही है, इसकी मिसाल कहीं और मिलती नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तरीका उनका यही है, और हर हमेशा जो मुजरम होता है उसके पास यही होता है। और मैं इस लॉजिक को अगर यहाँ लाऊं तो यहाँ भी मुजरम हमारे मुजरम जिन्हें मैं तो वो जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं। हाँ। लेकिन ये कि उनकी भी सूरत हाल यही है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको अपने करप्शन के इल्जामात का जवाब देने की बजाय आपके ऊपर कि जी फलां को पकड़ो ना, फलां पहले ये करो ना, पहले वो करो। भाई बात यह है कि सबसे पहले इंडिया जो बर्बरियत कर रहा है और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन कश्मीर में कर रहा है, सबसे पहले तो उसमें हाथ अपना रोके, उसके बाद वो मुज़ाकरा। सर, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई सबूत लाएं, सबूत के साथ बात करें, वो नहीं करेंगे। तो बात उसकी वजह क्या है कि दुनिया में किसी जगह भी अगर ये मसला जाएगा तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप जर्नलिस्ट को देख लें, बहुत सारे लोगों ने अभी ये बात भी की कि यानी कल एक प्रोग्राम था उसका जिसमें वो जियो के प्रोग्राम में आ रहे थे, वहाँ के कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स बरतानिया के, वो ये बात कह रहे थे कि ये इंडिया हमें रसाई देने के लिए तैयार नहीं है। यानी वहाँ के बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस को वो ये कश्मीर में रसाई देने उसकी वजह ये है कि वहाँ वो जो कुछ कर रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं सकते, दिखा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की सही मानों में तर्जुमानी की। और ये जो वज़ीर आज़म ने फरमाया, जो रिटेलिएशन, ये जो अक्सर वहाँ से गीदड़ भकियाँ, चाहे दान हो, चाहे वो सिटिंग जनरल्स हों भारत के, वो जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी कोई और गीदड़ भक्की, उसका जो रिटेलिएशन का जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इसकी कभी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये ज़रा दिखाएं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाज़त देता है? ये कौन से इंसाफ के निज़ाम में है? अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। राइट जी, मैं आता हूं बसरा साहब, जरा जनरल साहब से, चूंकि ये रिलेटेड जरा सवाल बनता है। जनरल साहब, कोई है ऐसी नज़ीर के इतना खुल के कैंडिडेटली लफ्ज़ों को चबा चबा के बात नहीं की, खुल के बात की है कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर हम भी इसके अलावा कुछ और नहीं नजर आएगा, हम भी फिर जवाब देंगे?
جی بالکل, آئی تھنک دس از اے ویری بولڈ اسٹانس ٹیکن بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور انہوں نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں اپنا موقف بیان کر دیا ہے ان دھمکیوں کے جواب میں جو وہ دے رہے ہیں. ہاں, اس طرح کی ایک مثال ایسکیلیشن کے دنوں میں جب پریزیڈنٹ مشرف نے اسپیچ کی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان تو آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ آئیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں اور اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل کریں. لیکن دوسرا میسج انہوں نے کہا تھا, میں آپ کو ایز اے آرمی چیف دے رہا ہوں کہ لے آف, اگر آپ نے کوئی جرت کی تو ہم تمام تر قوت کے ساتھ آپ کو جواب دیں گے. اس کا مطلب بھی یہی تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی گیدڑ بھبکیاں اوور اے پیریڈ آف ٹائم انڈینز دیتے رہے ہیں, دے آل ہیو بین ریکارڈیڈ, وار گیمڈ, اینڈ آل آپشنز ہیو بین اینالائزڈ ان دا 3 سروسز, نیوی کے بھی, ایئر فورس کے بھی, پاکستان آرمی کے بھی, اور جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز کی میٹنگز میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بات کرتے ہیں مرید کے پر سٹرائک کرنے کی. اچھا, یہ تو خیر وہ بڑوں کا چھتا ہے, جب انہوں ادھر آ کے بچوں پہ, ہاسپٹل پہ اور بے گناہ لوگوں پہ حملہ کیا تو پھر ان کو اس ریسپانس کی بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن پاکستان کی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک جہاں تک بھی وہ ایریاز بنتے ہیں جہاں وہ ایڈونچر کی سوچتے رہتے ہیں, ہر ایک کے بارے میں ایک ریسپانس تیار ہے. وہ جس طریقے کی سٹرائک کریں گے اس سے سٹرونگر سٹرائک اس کے جواب میں آئے گی اور بالکل ڈاٹ آن ٹارگٹ آئے گی, اس میں دیر بھی نہیں لگے گی. یہ تمام ریسپانسز ورکڈ آؤٹ ہیں. اس لیے میرے خیال میں انہوں نے بڑی درست بات کی ہے کہ ہم سوچیں گے نہیں, ہم تو اس پر عمل کریں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریچ بھی کہاں تک ہے. میں کنونشنل لینگویج میں بات کر رہا ہوں, کنونشنل ٹرمز کی بات کر رہا ہوں, کسی ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی نہیں. کنونشنل ریچ میں بھی ہماری ریچ وہاں تک ہے جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کا ریسپانس آئے گا. بہتر یہی ہوگا کہ وہ ایویڈنس لائیں. لیکن ایویڈنس میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا تھا تو ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے نے تو ایف آئی آر بھی درج کرا دی تھی گجرانوالہ میں, اور پھر وہاں سے ایک ٹیم بھی انویسٹیگیشن کے لیے بھیج دی تھی. اور جب وہ ٹیم انویسٹیگیشن کی گئی تو ان کو ایکسس نہیں دی گئی تھی پٹھان کوٹ بیس کے اندر جہاں پہ یہ ساری واردات ہوئی تھی, اور اس کو ڈینائی کر کے اس ٹیم کو واپس بھیج دیا گیا تھا. تو وہ ایویڈنس ان کے پاس نہ ہے نہ کچھ. یہ وہ ایک ریٹرک ہے جو اپنے ہوم کراؤڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے کبھی وہ سرجیکل سٹرائک کی بات کرتے ہیں اور کبھی یہ ایموشنز کو وپ اپ کرنے کے لیے. اب وہ الیکشن کے موڈ میں ہیں, الیکشن کی تیاریوں میں ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ہاکش ایٹیٹیوڈ سے ان کی پذیرائی ہوگی ملک کے اندر. مجھے پتا ہے کہ اگر پروفیشنل آرمی نے کنسیڈر کیا تو وہ ایسی حماقت نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. اس کا تو ذکر کیا پرائم منسٹر نے آج, کہ چونکہ وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کی وجہ سے بی جے پی, جو ہندو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بی جے پی اور اس کے ساتھ جو باقی جماعتیں, وہ ظاہری بات ہے اس وقت اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. بسرا صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا تھا, اور جب ان کو اکثریت مل گئی تو انہوں نے پہلی دفعہ جب خطاب کیا قوم سے تو اس میں انہوں نے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں. اس کے بعد جتنی دفعہ بھی پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ پیس کی بات کی ہے, وہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے, وہ آگے بڑھنے کی بات کی ہے, وہ ماضی کے ریٹورک کو دہرانے کی بات نہیں کی. آج بھی اس کا ذکر انہوں نے کیا. جہاں اور بہت سارے تبدیلی کا نعرہ ہے پرائم منسٹر کا, یہ جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں, جو سٹیٹس کو جیسے اور لحاظ سے سٹیٹس کو ہے پاکستان میں, یہ تعلقات کا بھی سٹیٹس کو ہے, اور کشمیر بھی ایک سٹیٹس کو بن گیا. تو کشمیر کو حل کرنے کے لیے اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی روڈ میپ ہے پرائم منسٹر کے پاس؟ دیکھیں امیر عباس جنرل صاحب کی اور عارف چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, بھارت جو چلاک لومڑی ہے اور انہوں نے دل سے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, اور مودی تو خاص طور پہ اس کے ہاتھوں کو, یہ گجرات کا قصاب ہے, گجرات کا جو قصائی ہے, اس کے ہاتھوں کو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے. یہ ببانگ دوہل کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا, یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان توڑیں گے. ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں وہاں سے. ابھی گلبھوشن یادو کی بات ہو رہی تھی, بھائی ایک سرونگ کرنل, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, سرونگ کرنل پکڑا جاتا ہے وہاں سے, اس کی تمام ویڈیوز موجود ہیں, ریکارڈنگ موجود ہے. اور اس کے بعد بدقسمتی سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو, میاں نواز شریف کے دور میں جب بھی ان کا دور آتا ہے, یہاں دیکھیں کارگل کی جیتی ہوئی جنگ ہم نے ان کے جا کے پاؤں میں ہار دی. یہاں پر کیا لینے آیا تھا مودی, آ کے وہ اس کو ساڑیاں دے رہا تھا, وہ آموں کی پیٹیاں بجوا رہے تھے. اور آج بھی جو عمران خان صاحب نے بات کہی ہے وہ قوم کی ترجمانی کہی ہے.
وہ کہتے ہیں نا بگڑے تگڑے دا ڈنڈا پیر, اور بالکل ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. ہم نے ہر آپشن ان کے ساتھ رکھا اور ہمیشہ پاکستان نے امن کی بات کی, ڈائیلاگ کی بات کی, لیکن میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان جس میں آپ جس کو ہم نے تو خود دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے مل کے تمہارے تمام دشمنوں نے انڈیا کیا کرتا ہے افغانستان کے اندر سے, کیا وہاں سے ان کی سرزمین استعمال نہیں کرتا؟ ہماری سرزمین, آج پرائم منسٹر صاحب نے کیا بات کہی ہے کہ جو مرضی فورم منتخب کر لیں اور آپ ثبوت لے آئیں کہ کیا ہماری سرزمین استعمال ہوئی ہے, لیکن آپ ان کا دیکھیے جواب کیا آیا ہے فوری طور پہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ آپ نے کروایا ہے. سو میرے بھائی, وہاں پہ جو آخر پہ آپ نے بات کہی ہے, وہاں پہ ان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ تمام کا تمام پولیٹیکل سٹنٹ ہے. یہ صرف چونکہ وہاں پہ بی جے پی ہار رہی ہے اور یہ بھارتی جو مودی ہے, پھر میں کہوں گا یہ جو گجرات کا قصاب ہے, یہ ہار رہے ہیں. یہ سیاسی سٹنٹ ہے اور یہ ہونا تھا. پاکستان الیکشن سے پہلے میں پہلے ایک دن پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہوگا. اس لیے ہماری قوم, میں سمجھتا ہوں کہ بہت شیردل قوم ہے. اب یہ قوم دیکھیں نا, وہ ایٹم بم اپنے, میں پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ ہم سے بات چیت کریں گے, ڈائیلاگ کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو جنرل صاحب نے بات کہی اور جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کہی, یہ پاکستان ہے, یہ ترن والا ثابت نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک, آپ کو انشاءاللہ وہاں سے گھس کر ماریں گے جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آ سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جذبات آخر میں ذرا نہیں ہے, بسرا پوری صاحب قوم کے جذبات ہیں. اور آج اور الحمدللہ آج قمر باجوہ کی قیادت میں اور پرائم منسٹر کی قیادت میں پوری قوم ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بسرا صاحب, آج 19 فروری ہے, 19 جنوری کو سانحہ ساہیوال ہوا تھا, دوسرا مہینہ شروع ہو گیا, 1 ماہ اور 2 دن. 1 مہینے کا وقت مانگا تھا آپ کی حکومت نے کہ آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ قوم کے سامنے رکھیں گے. پچھلے 2 دنوں سے سام سوگا ہوا ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی کہ آپ رپورٹ کب سامنے لائیں گے. امیر, آج میں سی ایم ہاؤس میں موجود تھا, ہماری میٹنگ تھی وہاں پہ. اس میں جو ٹیم ہے انہوں نے مہلت مانگی ہے کہ 1 ہفتہ میں اور دیا جائے. انہوں نے جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ میری انفارمیشن کے مطابق جو ہوم سیکٹری ہیں شاید ان کو جمع کروا دیا یا کروا رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ مکمل کام نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جہاں پہ اتنا ٹائم مل گیا ہے, چونکہ ہمیں حقیقت چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے تاکہ تمام حقائق قوم کے سامنے ہیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جوڈیشل انکوائری کا آرڈر ہو چکا ہے اور ایک سینئر سول جج صاحب کو وہاں پر مقرر کر دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں جلدی کرنے کی بجائے ہمیں اس کی تہہ تک جانا چاہیے کہ اتنے معصوم لوگوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, تاکہ وہ لوگ جو اصل قاتل ہیں, جو ان کو آرڈر دینے والے ہیں, جنہوں نے سارا کچھ کروایا ہے, وہ بچ نہ سکے, وہ بھی نہیں بچنے چاہیے. اگر ختم ہو گیا عارف صاحب سے, عارف صاحب پولیس نے وقت جو لیا, رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا انصاف کیا ہوا ہے, لیکن پولیس نے اس 1 مہینے میں کیس کو خراب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے لیے وقت ضرور لیا, وہ ٹیمپرنگ کرنے کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا امتحان ان کا بھی ہے, موجودہ حکومت کا, کہ ان کے دور میں وہی پولیس موجود ہے اور وہی کارروائیاں کر رہی ہے اور وہی پرانا طریقہ کار جو ہے. یعنی وہاں تو آپ دوسرے مخالفوں کی تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کی یہ ٹیمپر ود کر رہے ہیں ایویڈنس, اور یہاں جو آپ کی ایویڈنس ٹیمپر کی گئی ہے جس انداز میں, اور پھر فورینزک سائنس کی طرف نہیں, لیبارٹری کی طرف نہیں بھیجا گیا, ہارڈ ڈرائیو چینج کر دی, ایس ایم جیز چینج کر دی, گولیاں چینج کر دی, گاڑیاں چینج کر دی. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح فوری ساری کارروائی کر کے وہ بچوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور پاکستان کی قوم جو ہے ان کے ساتھ آپ بالکل اسی طرح محبت کریں جس طرح آپ کو کرنی چاہیے. کھلواڑ جو ہے یا کھیل جو ہے آپ کسی صورت میں آپ کے بھی میں سمجھتا ہوں انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی آج داؤ پہ لگی ہوئی ہے, اور اگر کریڈیبلٹی ضائع ہو گئی تو آپ جو مرضی کرتے رہے. بہت شکریہ شوکت بھائی, معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب, جنرل اعجاز اوان صاحب اور عارف چودھری صاحب. حکومت کی نیت پر شک نہیں ہے, لیکن حکومت تو آپ کی ہی ہے, سوال تو آپ سے ہی ہوگا اور جواب بھی آپ سے ہی مانگا جائے گا اگر کوئی ایسا سانحہ ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.